अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल मोहम्मद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल व्यूज़ ऑफ फैसल मोहम्मद। पाकिस्तान के हवाले से और बैनुल अक़वामी सूरत हाल, मुस्लिम दुनिया, हम अमूमन उस पर आपको बहुत सारी चीज़ें आपको बताते रहते हैं। आज की वीडियो भी बहुत अहम है। आपसे गुजारिश है कि बराए करम आप हमारे चैनल को अगर पसंद आती हुई चीज़ें तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, और सब्सक्रिप्शन के बाद जो है सब्सक्राइब करने के बाद आप अगर उसको शेयर कर दिया करें तो अच्छा है, क्योंकि मेरी असल में कोशिश सिर्फ ये होती है कि आपको हक़ाइक़ से आगाह रखा जाए। अच्छा, आपको कल मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी थी कि जो कुछ कल हुआ है न्यूजीलैंड के हवाले से पाकिस्तान में, वो सब कुछ वही चीज़ें थी जिसकी 3 दिन पहले मैंने आपको इशारा किया था। कल सारी डिटेल भी दे दी थी कि पाकिस्तान को आइसोलेट करने की साजिश थी, ये कोई भी थ्रेट व्रेट नहीं था। इसमें कौन कौन शामिल थे, किन किन मुल्कों की सीक्रेट एजेंसी थी, वो सारी चीज़ मैं आपको कल खबर दे चुका हूँ। और आज जो कुछ मैंने कल कहा था उसकी हमें तस्दीक भी हो चुकी है। हमने वैसे तो पहले ही पता कर लिया था उनसे, लेकिन हमें मज़ीद तस्दीक चाहिए थी, वो तस्दीक भी हो चुकी। मसला सारा ये है कि इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ एक जंग जारी है। लोग कहते हैं कि जंग, देखिए जंग वो नहीं होती जो सिर्फ तोपों या तैयारों के ज़रिए लड़ी जाए और अवाम खंदक में कूदे। आजकल का जंग जो है ना, वो बड़ा उसका जो है चेंज हो चुकी है। किसी ज़माने में कौमों को शिकस्त हुआ करती थी जब उनके पास हथियार ख़त्म हो जाते थे। अब तरीक़ेकार चेंज हो गए हैं। अब कौमों को शिकस्त तब होती जब उनकी मईशत ख़त्म हो जाती है। अब हथियार की बात नहीं है, मईशत ख़त्म करने की बात है। जिस मुल्क के, जिस कौम के खिलाफ वो लड़ते हैं उसकी मईशत को तबाह कर देते हैं। और पाकिस्तान के खिलाफ आप देखिए कि माशी तौर पर जंग जारी है। एक तरफ माशी तौर पर भी जंग जारी है और दूसरी तरफ प्रॉक्सीज की नज़र में भी जंग जारी है, और तीसरी तरफ जो जो कहते हैं ना दहशत गर्दी वगैरह, और दूसरे तमाम, मतलब वो सारे के हाइब्रिड वर्ड के अंदर कई चीज़ें हैं। डिजिटल का भी है, क्या कहते हैं फेक न्यूज़ का भी है, मिस इन्फॉर्मेशन भी है, सफारती सतह के ऊपर गलत चीज़ें फैलानी, बहुत कुछ है। ये पाकिस्तान के खिलाफ जंग जो है जारी है, न सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ बल्कि चीन के खिलाफ भी जारी है। अच्छा, अब मैं आपको जो हम खबर देने जा रहा हूँ वो ये है कि कल तो जो इन्होंने करना था कर लिया। अब एक बात आपको बताऊं कि ये जो मामला चल रहा है ना, ये अभी बढ़ेगा, इसमें तेज़ी आएगी। पाकिस्तान के खिलाफ बहुत सारे मामला होंगे। आपको मालूम है कि मोदी साहब ने जो अभी SCO का जो इजलास हुआ है उसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है सारी दुनिया से, भारत की जानिब से, कि वो तालिबान को कबूल ना करें, तालिबान को तस्लीम ना करें। वो ये कहते हैं कि तालिबान जो है असल में पाकिस्तान की पुष्ट पर आए, और तालिबान भी इंतहा पसंद है और पाकिस्तान भी इंतहा पसंद है। तो वो अपने तौर पर वही काम कर रहे हैं जो कि उनको अमेरिका, बरतानिया और इसराइल की तरफ से ये सारे मामला मिल रहे हैं। अच्छा, अब आपने एक चीज़ और देखी होगी कि आपने बड़ी खबरों में देखा होगा, बड़ा शोर था सारे आलमी सतह पे कि एक इत्तेहाद बना है ऑक्स के नाम से, यानी ऑस्ट्रेलिया, UK और US, यानी AUKUS, ठीक है, जिसके अंदर बरतानिया, अमेरिका। अब आपने खबर तो सुन ली और ये भी सुन लिया कि भाई ठीक है, वो हमने आपको कुछ इशारा भी दिया था पहले कि ये जो कल हमने वीडियो में बताया था कि ये बुनियादी तौर पर ये जो बहरुल काहिल है और जो उसके गिर्द जो है घेरा तंग करने के लिए, पाकिस्तान और चीन के गिर्द जो है घेरा तंग करने के लिए और चीन को टफ टाइम देने के लिए ये ऑस्ट्रेलिया को साथ मिलाकर, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के चारों तरफ छोटे छोटे जजीरे हैं, तो चीन को तंग करने के लिए चीन ऑस्ट्रेलिया तक ना पहुंचे, इन समंदरों तक ना पहुंचे, साउथ चाइना सी में उसको काउंटर करने के लिए सारे मामला किए गए थे। लेकिन कभी आपने सोचा है कि ये क्यों हुआ? ये अचानक, आपने अचानक सुबह ही उठ के खबरें सुनी होंगी कि एकदम आपको पता लगा कि एक हंगामी इजलास हुआ और हंगामी इजलास के अंदर ये TT साइन हो गया। इवन के यूरोप को भी नहीं पता लगा। ये मैं आपको जो खबर दे रहा हूँ बड़ी अहम खबर है, क्योंकि हम तो यूरोप में बेस करते हैं, हमारा दफ्तर भी है, क्योंकि हमारे अमेरिका में भी है, हमारे बीजिंग के अंदर भी है, लेकिन हम खुद जो यहाँ यूरोप में के बैठे हैं, हमने जब यूरोपियन लोगों से पता किया जो सफारती दायरा कार वाले, तो उन्होंने खुद हैरत का इज़हार किया। उन्होंने कहा कि हमें ये AUKUS के बारे में बिल्कुल नहीं पता था, हमें तब पता लगा जब ये सारी चीज़ें फाइनलाइज हुई। और यही वजह है कि रूस, आपको पता है कि फ्रांस भी चीख पड़ा और कई यूरोपियन यूनियन के ममालिक चीख पड़े कि उन्होंने हमारे साथ धोखा किया, हमारे साथ तो मायदे थे, पता ही नहीं क्या, ये बाला बाला ऊपर हो गया। ये हुआ क्यों? इसके पीछे आपको वजह क्या खौफ था? इसके पीछे खौफ था पाकिस्तान और चीन का। ये मैं आपको बहुत बड़ी खबर दे रहा हूँ। इसी महीने 8 तारीख को एक माहिदा हुआ है चीन और पाकिस्तान का, एक माहिदा हुआ है, न्यूक्लियर माहिदा। वो माहिदा, अब हम उस माहिदे के ज़ुमरात में हम नहीं जाएंगे, हमें पता था ये बात, लेकिन मैंने आपको याद है, मेरी अगर 3-4 वीडियो पहले देखें तो मैंने आपको इशारा किया था कि हमारे चीन के साथ माहिदे हो रहे हैं, लेकिन हम आपको उसकी तफसील नहीं दे सकते। बुनियादी तौर पर जो माहिदे हुए थे वो माहिदे चीन और पाकिस्तान के दरमियान न्यूक्लियर माहिदा हुआ था। उस न्यूक्लियर माहिदे का मकसद बुनियादी तौर पर चीन और पाकिस्तान अपने इलाकाई तहफ़्फ़ुज़ के लिए कुछ मामलात कर रहे थे और कुछ यूरेनियम के हवाले से
کچھ کام کرنا چاہ رہے تھے، اور ابھی اس حوالے سے آپ کو پتا ہے کہ گلگت بلتستان کے اندر کوئی چین کی ٹیم وغیرہ بھی پہنچی ہے. اس چیز کو دیکھتے ہوئے اس کو اتنا انہوں نے گھبراہٹ کا ان کو احساس ہوا، اور ان کو یہ پتہ لگا، اتنی پریشانی ان کو ہوئی کہ پتہ نہیں کون سا بڑا معاہدہ ہونے جا رہا ہے. انہوں نے فوری طور پر کیا کہتے ہیں کہ آسٹریلیا نے، یو کے اور امریکہ نے ایک معاہدہ بنا لیا، اور یہ معاہدہ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو پاکستان اور چین کے درمیان جو معاہدہ ہوا ہے، جو اسی مہینے کی 8 تاریخ کو جو سائن ہوا ہے، اس کو کاؤنٹر کیا جائے. اچھا، اس کے تمام پیچھے جو ہے نا اسرائیل ہر جگہ کار فرما ہے، مطلب پلاننگ جو ہوتی ہے نا اس میں اسرائیلی کی ہوتی ہے. تو یہ جو معاہدہ بنا تھا نا، یہ بنیادی طور پر یہ بھی پاکستان اور چین کو کاؤنٹر کرنے کے لیے، یہ AUKUS آکس کا جو معاہدہ بنا ہوا ہے، آکس یا واکس اردو کے اندر جو بھی اس کا تلفظ آپ کا، یہ بنیادی طور پر پاکستان اور چین کو کنٹین کرنے کے لیے ہے. تو آپ لوگ اب یہ نہ سمجھیں، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جنگ، پاکستان آلریڈی جنگ کے اندر، جو میں آپ کو بتائی بات اس لیے کہ پاکستان آلریڈی جنگ کے اندر ہے. اور اچھا، بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے چین اور امریکہ کی مطلب کہ جنگ کے درمیان سینڈوچ. نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، کوئی سینڈوچ بننے نہیں جا رہے. الحمدللہ اتنے کمزور بھی نہیں ہے، ہمارے ساتھ ٹھیک ہے. جس طرح کہ انڈیا ساتھ دے رہا ہے امریکہ کا کھل کر، تو وہ تو مطلب خطے میں ڈسٹرکشن کے لیے جا رہا ہے نا. ہم تو چین کا اگر ساتھ دے رہے ہیں ہم تو امن کے لیے دے رہے ہیں. ہم اگر طالبان کا اگر ساتھ دے رہا ہے پاکستان تو امن کے لیے دے رہا ہے. اچھا، یہی وجہ ہے کہ چین اور روس نے جو بھی سلامتی کونسل کے جو مستقل نوکر، انہوں نے بھی کہا ہے سلامتی کونسل کے اندر کہ افغانستان کے اثاثوں کے بحال کیے جائے. تو بنیادی طور پر یہ سارے معاملات کو آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ میں نے جو آپ سے بارہا کہا تھا کہ بڑی بڑی چیزیں بن رہی ہیں، بڑے بڑے جنگیں اور بڑی بڑی جو ہے مطلب اتحاد بنیں گے. تو یہ جنگیں جو ہیں آلریڈی ہیں. تو اب خدا نہ خاصہ یہ جنگ اگر بڑھ جاتی، کیونکہ بنیاد تو پڑ گئی ہے ہائبرڈ وار کی شکل میں، پراکسی کی شکل میں، اب ہو سکتا ہے یہ آگے بڑھ جائے، تو جا کے بہت ساری بڑھ سکتی ہیں. اچھا، اب دوسرا یہ کہ افغانستان پر G20 کا اجلاس بھی ہو رہا ہے، غالباً وہ بھی اسی اگلے ہفتے ہو رہا ہے. تو وہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا ہوتا ہے. اور یہ جو AUKUS کا معاہدہ تھا جو آپ کو میں نے بتایا کہ اچانک انہوں نے کیا تھا، اس کی وجہ سے یورپین یونین بہت ناراض ہوئی، فرانس بھی ناراض ہوا. فرانس نے امریکہ اور آسٹریلیا سے اپنے سفیر بھی بلا لی. بات اتنی بڑھ گئی کیونکہ یہ جو نیوکلیر سب مرینز کے اور جو سارے معاملات تھے وہ تو سب ان کے آسٹریلیا کے ساتھ جو تھا فرانس کا تھا. تو یہ انہوں نے ہائی جیک کر لیا سارے معاملات کو. تو فرانس کو ظاہر لگا ہوا کیونکہ ان کا ایک معاہدہ تھا. اچھا، دوسرا ایک تو چیز یہ ہے، دوسری ایک میں بات بتا دوں کہ عمران خان کے حوالے سے، کہ عمران خان اس وقت تاجکستان کے اندر، اور وہ جو پشتون کا ہے معاملہ، تاجک اور پشتونوں کے حوالے سے وہ کام کر رہے ہیں، اختلافات کم کرانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ آپ نے بھی سنا ہوگا، خبروں پہ آئی تھی. بنیادی طور پر یہ کام ہے عمران خان کا. آپ کو یاد ہے ہمیشہ میں کہتا تھا کہ عمران خان کی ایک شخصیت ہے، عمران خان بیرون ملک رابطے کر کے بڑے جو معاملات ہیں، بڑے جو ہے نا ڈسپیوٹ جو کنٹریز کے ہیں، جس میں صحیح معنی میں میڈیشن، کیونکہ بیسیکلی میں بائی پروفیشن ایک میڈیٹر رہا ہوں، تو میں سمجھتا ہوں. تو ہم تو چھوٹے موٹے ہیں، ہم تو خیر ہماری تو کوئی نہیں، لیکن ہیڈ آف دی اسٹیٹ جو ہے، جو عمران خان کی ایک پرسنالٹی ہے، جیسے بینظیر کی ایک پرسنالٹی تھی، جیسے ان بڑے جو لیڈروں کی پرسنالٹیز ہیں. تو یہ اگر اپنی پرسنالٹیز کی اگر کوئی جا کے میڈیشن کرے تو ان کی میڈیشن میں بڑا اثر ہوتا ہے. تو اب یہ دیکھیں عمران خان جو کام کر رہے ہیں یہ بڑا اچھا کام ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو مجھے ابھی تک جو آج تک خبر پتہ لگی وہ یہ ہے کہ اس میں ان کو کامیابی ہو جائے گی، کیونکہ طالبان نے عمران خان کی میڈیشن کو ایکسیپٹ کرنے اور مطلب ان کو خوش آئند قرار دی گیا. اچھا، ایک تو چیز ہو گئی. دوسرا یہ ساری صورتحال جو میں نے آپ کو بتائی تھی، اب اسی پس منظر میں ایک بات آپ کو بتاتا ہوں کہ چین نے بھارت کو خبردار کیا ہے کہ وہ بیلسٹک میزائل کا یہ AUX بنا ہے نا، اس کو دیکھیں، یہ AUKUS جو بنا ہے، AUKUS یا AUKUS یہ بنانا، یہ اس کے پس منظر میں بہت اس کی بڑی چیزیں ہیں. اس کو آپ ایک چھوٹا سا اتحاد یا ٹریٹی نہ سمجھیں، یہ بھی بہت ساری چیزیں سامنے آئیں گی. اسی کے ساتھ ساتھ اس میں بھارت کو چھوٹ دی جا رہی ہے. اس کے اندر یہ ہوگا کہ آسٹریلیا کو، بھارت کو، کئی ملکوں کو نیوکلیر سب مرین دی جائیں گی. نیوکلیر سب مرین دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ وسط ایشیا کے اندر اور پاکستان اور چین کے تو پورے علاقے کے اندر جو آپ نیوکلیر کی مطلب نیوکلیر جنگ کسی وقت بھی چھڑ سکتی ہے. ظاہر ہے سب میرین، جب نیوکلیر سب میرینز ہوں گی تو ظاہر ہے کہ پورے خطے کے اندر نیوکلیر معاملہ ہو جائے گا، اور اس سے جنگ مطلب ایک نیوکلیر وہ بھی چھڑ سکتی ہے، کیا کہتے ہیں، مقابلے کی جنگ بھی ہو سکتی ہے. شمالی کوریا بھی اس تمام صورتحال کو دیکھ رہا ہے. تو خطے کے اندر بڑے حالات تیزی سے جو ہے نا تبدیل ہو رہے ہیں. اور اسی لیے بھی چین نے وارن کیا بھارت کو کہ وہ اپنا بیلسٹک کا کوئی نیا تجربہ نہ کرے. اگر اس نے تجربہ کیا تو 1172 کے تحت جو اقوام متحدہ کی قرارداد ہے وہ بھارت کے خلاف کوئی ایکشن لے سکتے ہیں، کیونکہ بھارت، چین اور روس اس وقت ساتھ ہیں. اچھا، ایک چیز یہ کہ دوسرا اب میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو میں نے اپنے سٹارٹنگ میں آپ سے کہا تھا کہ نیوزی لینڈ کے حوالے سے جو کچھ بھارت نے اور امریکہ نے مل کے کیا، یہ جو پاکستان کے خلاف ایک وار جاری نا، اچھا اس وار کے اندر کیا ہونے والا، اب یہ آپ یہ نہ سمجھے کہ کل وہ نیوزی لینڈ کی ٹیم چلی گئی تو بس پاکستان کو دھچکا لگ گیا. تو یہ معاملہ یہاں نہیں رکا.
یہ معاملہ بھی پیچھے پاکستان پر بہت سارے دباؤ آ رہے ہیں، فیٹف وغیرہ کے، یہ ساری چیزیں تو آپ کو پتہ ہے، لیکن ابھی خطرہ اور ہے. وہ خطرہ بھی میں آپ کو کنفرم بتا رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ بھارت جو ہے آئندہ دنوں میں ہو سکتا ہے کہ کشمیر کے اندر اپنے بارڈرز کے اوپر کچھ لوگوں کو پکڑ کر، جو ابھی ہمیں اطلاع ملی ہے کہ کچھ لوگوں کو انہوں نے پکڑ لیا ہے، پکڑ کے کوئی ذاکر ہے اور ایک پتہ نہیں کو توحید ہے اور ایک پتہ نہیں کو کشمیری پتہ نہیں کو ہے، اس کا نام انہوں نے پکڑا ہوا ہے راجہ نصیر کر کے، اور اس کو تقریباً 4 یا 5 دن سے وہ بھارتی سیکورٹی ایجنسیز کے پاس ہے اور وہ ان کا برین واش کر رہے ہیں تاکہ ان کو یہ پیش کیا جائے کہ یہ پاکستان کی طرف سے آئے ہیں اور وہ بنیادی طور پر طالبان کے ساتھ ہیں، اور ان کے ساتھ مزید طالبان بھی آئے ہیں، اور یہ ان کو فیسیلیٹیٹ یہاں پر آنے میں پاکستان نے کیا. مطلب پاکستان وہ طالبان کی طرف سے، وہ پاکستان کی طرف سے مطلب ایک ملائن کرنے کی کوشش، اور وہ کوئی چھوٹا موٹا دھماکہ وماکہ کر دیں یا فالس فلیگ. بہرحال یہ ایک ہمیں کنفرم خبر ہے کہ بھارت اس قسم کی کوئی پھر وہ جو ہے نا بے وقوفانہ حرکت جو ہے کرنے جا رہا ہے. تو یہ بھی ہم نے کہا کہ آپ کے ذہن میں ہو. تو یہ جو ہے ایک حرکت کرنے کے لیے اس نے گراؤنڈ پورا بنا لیا ہے اور ممبئی میں، اور اس نے تھریٹ الرٹ بھی جاری کر دیا ہے. وہ تھریٹ الرٹ یہی ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ طالبان کے کچھ لوگ جو ہیں بذریعہ پاکستان جو ہے پاکستانی کشمیر کے ذریعے پاکستان نے انفلٹریٹ کیے ہیں وہ جو آکوپائڈ کشمیر ہے انڈیا کا، اس میں. تو یہ انہوں نے تھریٹ جاری کی ہے. بہرحال دیکھیں یہ کیا سلسلہ بنتا ہے. یہ تو سازشیں میں نے بتایا آپ کو چل رہی ہیں اور چلتی رہیں گی، لیکن انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا. آپ لوگوں کو ہمارا بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ساری چیزیں آپ کے علم میں ہو. یہ تو اس وقت انٹرنیشنل سارا پولیٹکس کا معاملہ چل رہا ہے. دوسرا یہ ٹھیک ہے اپنا طالبان ابھی تو کوشش کر رہے ہیں، انہوں نے اپنا ایک آئینی مسودہ بھی دے دیا ہے. میں سمجھتا ہوں کسی حد تک ٹھیک ہے، ان کو رائٹ ہے کہ بھائی وہ کریں. ایک مزیدار بات یہ ہے کہ جو امریکہ کے اندر سفید فام ہے انہوں نے طالبان کی حمایت کر دی. انہوں نے کہا کہ طالبان اگر شریعت نافذ کر رہا ہے تو بہت اچھی بات ہے، کیونکہ وہ اگر بزور طاقت کر رہا ہے تو ان کا اپنا ملک ہے، اور ہم بھی انہوں نے کہا کہ وقت آنے والا ہے کہ ہم پورے امریکہ کے اندر وائٹ سپرمیسی کی بات کریں گے. اب مزے کی بات دیکھیں کہ ادھر سے کہاں سے طالبان کی حمایت ہو رہی ہے. تو یہ تو ایک انٹرنیشنل سینیریو. اچھا پاکستان کے حوالے سے ہم آپ کو تھوڑا سا بتا دیں کہ پاکستان کے حوالے سے ہم نے بہت پہلے آپ کو کہا تھا کہ جہانگیر ترین صاحب جو ہے نئی پارٹی بنا رہے ہیں اور اس کا کام بڑی تیزی سے چل رہا ہے. اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ گزشتہ دنوں آپ کو یاد ہوگا کہ یہ اگلے 2-3 مہینے جو ہے نا جیسے گزرتے جا رہے ہیں یہ پاکستان کی سیاست کے حوالے سے بہت اہم ہے، اور اگلا میرے خیال سے 1.5 مہینہ اس میں بہت زیادہ اہم ہوگا، کیونکہ جہانگیر ترین اور دوسرے تیسرے لوگ جو ہیں، میں نے پرسوں بتایا تھا آپ کو گورنر وغیرہ کے اور جو لوگ ساتھ ہیں اس میں، وہ ابھی بہت انتہائی متحرک ہیں. اور ابھی کچھ دنوں پہلے کل بھی جہانگیر ترین کی کچھ پیپلز پارٹی اور اپنا جو ہے مسلم لیگ نواز کے لوگوں سے ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور ان ملاقاتوں کے پس منظر میں یہی ہے کہ ایک نئی پارٹی بنائی جائے. اور میرے پاس جو اطلاعات ہیں، جو ہمارے ذرائع اطلاعات دیتے وہ یہ ہے کہ شاید اگر نئی پارٹی بن گئی تو اس کے سربراہ جو ہے جہانگیر ترین ہی ہوں گے، اور ہو سکتا ہے کہ مستقبل کے اندر جا کے جہانگیر ترین کے اوپر سے جو پابندی ہے وہ بھی ہٹا لی جائے. یہ بات ابھی ٹیبل پر ہے، ابھی کچھ کہہ نہیں سکتے، مطلب ایک پلان ہے جو آپ بتائیں. اچھا ایک تو یہ چیز ہو گئی. دوسرا ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ یہ کام یہ کر رہے ہیں کہ نادرا کے حوالے سے پھر وہ بیوقوف والی کام کہ نادرا جو الیکشن کمیشن ہے ساری دنیا کے اندر ماتحت نہیں ہوتا کسی کا الیکشن کمیشن، ہمیشہ آزاد ادارہ ہوتا ہے. ہمیں بتایا گیا ہے کہ یہ نادرا کے تحت کرنا چاہ رہے ہیں الیکشن کمیشن کو. یہ بڑی بے وقوفی ہے اور یہ ان کو نہیں چاہیے کہ اس قسم کی حرکتیں کریں. اس سے حالات جو ہے نا مطلب ملک کے ادارے جو ہے نا سوالیہ نشان لگتا ہے. اور عالمی طور پر بھی جو لوگوں کو پتا ہے کہ مطلب کورٹس ہیں یا الیکشن کمیشن ہے، یہ ایسی چیز ہے کہ ساری دنیا کے اندر ایک مقام ہوتا ہے کہ یہ غیر جانبدار ہے. اگر آپ ان کو مقامی اداروں کے اگر آپ کرتے چلے آئیں گے ماتحت تو اس سے ان کے اداروں کی ساکھ خراب ہوتی ہے. ایک تو یہ چیز ہے. دوسرا میں نے آپ سے کہا کہ حالات جو ہے پاکستان کے گرد جو گھیرا تنگ ہو رہا ہے، پاکستان کے گرد گھیرا تنگ، آپ یہ نہ سمجھیں کہ صرف بھارت جو کر رہا ہے، جو جنگ جاری ہے نا اس جنگ کے اندر ایک اندرونی ملک بھی جو ہے نا بہت سارے معاملات گڑبڑ ہو سکتے ہیں اور گڑبڑ ہو رہے ہیں. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ وہ جو جنگ پاکستان کے خلاف جاری ہے، جو پراکسیز جاری ہے، اس پراکسیز کے اندر وہ اپنے ایجنٹس کو متحرک کر رہے ہیں. اور آئندہ آنے والے دنوں میں آپ ایک دفعہ پھر عوام کی توجہ ہے لال مسجد کی طرف جا سکتی ہے. یہ میں نے آپ کو پہلے بھی اشارہ کیا تھا، پھر بتا رہا ہوں کیونکہ لال مسجد کا جو معاملہ ہے وہ ابھی وقت نہیں ہے. پھر کبھی اگر مسئلہ ہوا تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ لال مسجد بھی ایک بہت بڑا پاکستان کے خلاف سازش تھی، کیونکہ جو لال مسجد کا واقعہ ہوا تھا اس کے اندر بیہائنڈ دا سین میرا بہت کردار رہا ہے اس کے اندر. اور آخر وقت تک جو لوگ لال مسجد کے اندر شامل تھے اس میں ایک ہمارا دوست اسلامی ملک ان کی انٹیلیجنس کے اور غازی رشید اور ہم اور ہمارے جو ہے نا پوری میری تمام ریکارڈنگ جو ہے مغرب کی انٹیلیجنس ایجنسی کے پاس موجود تھی جو انہوں نے مجھے دے دی ہے. اور جس وقت یہ کیا کہتے ہیں کہ معاملہ ہوا تھا جنرل حمید گل صاحب تھے اور اس وقت 2-3 اور لوگ اور تھے جو جنہوں نے ڈینیل پرل کے، اب میں نام لے رہا، ڈینیل پرل کے اندر جو لوگ انوالو تھے انہوں نے مجھ سے باقاعدہ ریکویسٹ کی تھی. تو وہ بڑا ایک معاملہ تھا، پس پردہ ہم نے بڑا کردار ادا کیا تھا.
اور لیکن پھر ہم کبھی بتائیں گے آپ کو کہ وہ کیا چیز تھی اگر یہ مسئلہ اٹھتا ہے. بڑا کچھ حساس معاملہ تھا لیکن اس کے تمام ثبوت جو ہے, میری تمام ریکارڈنگ جو میری بات ہوتی رہی ہے غازی رشید کے ساتھ, وہ سب ہمیں آگے ہم کبھی بطور ثبوت آپ کو دیں گے کہ وہ بھی سب پاکستان اور پاکستان کے خلاف ایک بہت بڑا فراڈ تھا. اور اب یہ مسئلہ پھر دوبارہ جو ہے اٹھے گا اور اس کے اندر پھر دوبارہ جو ہے فورن ایلیمنٹ جو ہے اس چیز کو اٹھائیں گے اور وہ کوشش کریں گے کہ دفعہ پھر پاکستان کے اندر کوئی مذہبی یا کوئی اس قسم کا کوئی ایسا ایشو اٹھایا جائے کہ جس کی وجہ سے پاکستان کے اوپر ایک مذہبی قدغن لگائی جا سکے. وہی بات آئے گی کہ پاکستان کا دارالخلافہ جو ہے اسلام آباد ہے اور یہاں پر جو ہے انتہا پسند آگے وغیرہ وغیرہ. تو یہ ساری چیزیں ہیں. دیکھیے اللہ تعالیٰ خیر کرنے والا ہے, اللہ تعالیٰ سے حق کے لیے دعا کرنی چاہیے, بہتر کرے گا اللہ تعالیٰ. لیکن بہرحال جو صورتحال اس وقت چل رہی وہ یہ ہے کہ پاکستان کے گرد گھیرا جو ہے تنگ ہو رہا ہے اور اللہ مالک ہے, کرنے دیں. پہلے بھی انہوں نے کیا تھا, اب پھر کر لیں گے تو کیا ہوگا. ٹھیک ہے, ہم انشاءاللہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے, جو کچھ بھی ہوگا دیکھا جائے گا. کراچی کے حوالے سے بہت ساری چیزیں تھیں, میں آپ کو بتاؤں گا. میں بھی گزشتہ جب ماں گیا تھا کراچی تو ایک میں نے بہت مختصر دورہ کیا تھا تو بہت ساری چیزیں دیکھی تھیں. آج وہ سیمی جمالی کے حوالے سے میں رپورٹ دیکھ رہا تھا کہ سیمی جمالی پہ جو الزامات ہیں بالکل صحیح الزامات ہیں. پورا جناح ہاسپٹل اس وقت جو ہے پورا جناح ہاسپٹل اس وقت لسانی بنیادوں پہ کام کر رہا ہے. ہم نے وہاں پہ بہت ساری چیزیں دیکھی, بہت سارے ثبوت ہم نے دیے. یہی وجہ ہے کہ ہم نے کہا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ پاکستان کی تعمیرات نہیں بلکہ پاکستان کی ڈسٹرکشن کی طرف جا رہی ہے. وہ لسانی تعصب پیدا کر رہی ہے. سندھ کے شہری علاقوں کے اندر تمام اردو بولنے والے, تمام پنجاب کے لوگ, تمام لوگ ہیں, سب کے خلاف جو ہے پیپلز پارٹی نے ایک متعصبی رویہ جو ہے اپنایا ہوا ہے. ہمارے پاس بہت ساری چیزیں وقت آنے پر وقتاً فوقتاً ہم انشاءاللہ اپنے ویلاگس کے اندر آپ سے ضرور شیئر کریں گے. تب تک اپنا بہت خیال رکھیے. انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.